इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्त हम हिंदुस्तान की एक बड़ी सियासी खदावर शख्सियत जनाब के रहमान खान साहब के साथ मौजूद हैं। ये वो शख्सियत हैं जो कर्नाटक की सियासत में 4 मरतबा आप MLC रहे, 1 मरतबा आप लेजिस्लेचर काउंसिल के चेयरमैन भी रहे, तकरीबन 4 मरतबा राज्यसभा के मेंबर रहे और 1 मरतबा पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती अमवार भी रहे। आपने हमेशा कौम और मिल्लत के हित में काम करने की कोशिश की है और बिलखुसूस जब आप वज़ीर अक़लियत बहबूद रहे उस वक्त मुख्तलिफ़ कौम के हक़ में कौम की फ़लाह बहबूदी के लिए स्कीमें लाई, जिनमें बहुत सारे हिंदुस्तान के हज़ारों की तादाद में नौजवान अपने अपने रियासतों से बैरूनी मुल्कों में जाकर पढ़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ ये आप ही की वजारत थी। आप ही की वजारत से ओवरसीज़ स्कीम जो हर नौजवान को 10 लाख रुपये हर साल, 1 साल का कोर्स है तो 10 लाख, 2 साल का कोर्स है तो 20 लाख मुफ्त दिया जाता था, ताकि बच्चे, मुसलमानों के बच्चे, अक़लियतों के बच्चे तालीमी मैदान में खूब तरक्की करते हुए मुल्क का नाम, ख़ानदान का नाम, माँ बाप का नाम रोशन करे। इस तरह के नज़रियात रखते हुए आपने मुसलमानों की तालीमी मैदान में तरक्की दी। इसके साथ साथ वक़्फ़ के अंदर आपने जो तरमीमात लाए, वक़्फ़ के अंदर जो आपने जो चेंजेस लाए, वक़्फ़ के अमानत को आपने जो मजबूत और मुस्तहम करने के जो रूल्स लाए, वो शायद तारीख़ में, हिंदुस्तान की तारीख़ में पहले वज़ीर थे जो रहमान खान साहब ने एक बहुत बड़ा अजीम कारनामा करके बताया। आज वो शख्सियत के साथ हम मौजूद हैं। आज मुल्क में एक बहुत बड़ा फितना पैदा हो गया है जिससे मुल्क के पूरे मुसलमान परेशान हैं। हम जनाब रहमान खान साहब से पूछना चाहते हैं, इस वक्त वसीम रज़वी ने जो फितना उठाया है, उसने कुरान शरीफ के 26 आयतों को इन्हें कुरान शरीफ से निकालने की बातें कर रहा है। आखिर ये कौन शख्स है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये मुल्क में क्यों इंतशार पैदा करना चाहता है? देखिए, वसीम रज़वी जैसे लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ऐसे लोग पैदा हुए हैं और होते रहेंगे। वसीम रज़वी ऐसा शख्स है जो उसका कोई बेस नहीं है। वो झूठी शोहरत चाहता है और उसके लिए अपने कुछ भी कर सकता है। जो शख्स कुरान में यकीन नहीं रखता वो मुसलमान नहीं है। तो हमारे एक जब कुरान नहीं मानता तो मुसलमान नहीं, हम उसके बयानात को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। इसी तरह से तस्लीमा नसरीन भी कोई किताब के बारे में बांग्लादेश से उनको निकाल दिया गया, वहाँ से आके यहाँ पनाह गए। और एक पाकिस्तान से एक आदमी शख्स आया है, वो भी यहाँ पनाह दिया गया। और इस्लाम के ख़िलाफ़ ऐसे लोग वो सामने लाया जाता है और इस नाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये कोई स्वीडन में हुआ, डेनमार्क में हुआ, पेरिस में हुआ, क्या इससे इस्लाम की अज़मत कम होती है? क्या इस्लाम ख़त्म हो जाएगा ऐसे लोगों से? ये रास्ते के कीचड़ हैं।
ہم ان کو کیچڑ سمجھ کے دور ہو جانا چاہیے. اس کیچڑ کے ساتھ پاؤں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا ماننا ہے کہ ایسے لوگوں کو کوئی وہ چاہتے ہیں اس طرح سے وہ بدنام تو ہی ہیں، مگر وہ ان کا ایک مقام سوسائٹی میں، ایسے سوسائٹی میں جو ہو جائے، تو ایسے لوگ یہ کوشش کرتے رہیں. مگر مجھے افسوس یہ ہے کہ ہم کیوں جذباتی ہو رہے ہیں. ہم جلد سے جلوس نکالنے سے کیا، اب سپریم کورٹ میں اس کا حق ہے، وہ دائر کیا ہے. کیا یہ ہم آج تصور کر لیں کہ سپریم کورٹ اس کے فیور میں ججمنٹ دے دی کہ کوئی سپریم کورٹ میں کیس ڈال سکتا ہے، دائر کر سکتا ہے، پی ایل ڈال سکتا ہے. ڈالنے دیجیے، دیکھیں گے سپریم کورٹ کیا کرے گی. واچ کرنا پڑے گا. اس میں جذباتی نہیں ہونا چاہیے. مجھے خوشی ہے کہ آج جس مسلمان ہندوستان میں جیسے پہلے ہوتا تھا، جیسا کہ دیوجنلی میں ہوا، ایسے انسیڈنٹس نہیں ہو رہے ہیں. اللہ کرے ایسا نہیں ہو. اس لیے کہ ہم کو سوچ سمجھ کے کام کرنا ہے. جذبات مسلمانوں کے لیے کبھی بھی اچھا نہیں ہے، اور اس میں یہ اسلامی طریقہ بھی نہیں ہے. ہم کو اس کو اگنور کرنا چاہیے. سر، یہ قرآن جو ہے ایک مقدس کتاب ہے، جس کو سینہ با سینہ 1400 سال سے اللہ تعالیٰ اس کتاب کو محفوظ رکھتے آیا ہے. ایک مقدس کتاب پر، وہ بھی مذہبی کتاب پر، اللہ کی کتاب، اللہ کی طرف سے اتاری گئی کتاب پر کوئی کمینہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو کیسے اپنے جذبات کو روک سکتے ہیں؟ دیکھیے، جب تب کو تمہارا ایمان اللہ میں پہ نہیں ہے. اللہ نے جب وعدہ کیا ہے کہ اس قرآن کی تحفظ میری ذمہ ہے، تو آپ کے جذبات سے کیا ہونے والا ہے؟ جب تب کو آپ کا ایمان کمزور ہے. جذبات آنا لازمی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جذبات نہیں ہونا چاہیے. انسان جذبات کا اظہار اس طرح سے نہیں ہے. یعنی جب اب یہ مجھے بتائیے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لیتا ہے کہ میں کتاب کی حفاظت کروں گا، لاکھوں کروڑوں لوگ حفاظ ہیں، ہر آدمی قرآن دیتا ہے. یہ ایک مرتد اگر کرتا ہے تو ہمیں کیا، وہ کون ہے؟ جذبات آپ اگر اہمیت اس کو کون دے رہے ہیں؟ میں جیسا کہ کہا کہ راستے کا کیچڑ ہے، وہ کیچڑ کو آپ اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ نکال کے پھر کہو نا. اب وہ سپریم کورٹ گیا ہے سر، اب اس کا جواب ہمیں کیسا دینا ہے؟ کیونکہ آپ کو کچھ نہیں کہا کہ پارٹی بنایا ہے کہ آپ کو نہیں، پی ایل ہے، کورٹ جواب دیتی ہے. آپ کیوں، کیا یہ آپ کو فریق بنایا ہے کیا؟ وہ تو کس طرح طریقہ کیا ہے اختیار کرنا ہے؟ ہم سپریم کورٹ کو واچ کریں گے. سپریم کورٹ کیا کرے گا دیکھیں گے. اذان دینے کا جو معاملہ تھا، وہ معاملے کو وہ پینڈنگ آرڈر تھا، وہ کہ ابھی گورنمنٹ نیا آرڈر ایشو کر کو نہیں تھی. ایک دم اخباروں میں رات کے 10 بجے سے صبح کے 6 بجے تک مائک کا استعمال نہیں کرنا کر کے جو انہوں لے کر آئے. یہ کیا ان کو کون دیے پاور؟ مجھے معلوم نہیں کون ان کو پاور دیے، مگر یہ بات یہاں میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں اذان کا مسئلہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. جب سے مائک آیا، جب سے مائک میں اذان دینا شروع کرے، اعتراضات ہوتے آ رہے ہیں. یہ جو انہوں نے قانون کوڈ کیا ہے، پولیوشن کنٹرول بورڈ کا آرڈر ایکٹ 1986 اب 34 سال ہو گئے وہ ایکٹ قانون پاس ہو گیا، اور رولس کی بات بتا رہے ہیں 2000 کی ہے، جو 20 سال وہ بھی ہو گیا. یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے جو ایک دم بہت ہی تشویشناک مسئلہ ہے، اس کو پریارٹی پہ لیا جائے. ہر جگہ ایسا ہوتا ہے. ابھی 2-3 سال ہی نہیں ہے، سونی نگم نے بھی اس کے اوپر کچھ اعتراض کیا، تو خوشی کی بات ہے پورے مسلمان نہیں، ہندوؤں نے بھی اس پہ اعتراض کیا، اس کو کنڈم کیا کہ اس طرح کے یہ نہیں کرنا چاہیے، اور اس نے اپالوجی کیا. آپ کو کس نے کہا تھا کہ یہ سرکولر آج اس کی کیا ضرورت پڑی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پی ایل ڈالا ہے، کوئی اسمبلی میں سوالات اٹھا رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا ہے کہ پہلے وقت ہو رہا ہے. اسمبلی میں سوالات پہلے وقت آ رہے ہیں، پی ایل پہلے وقت آ رہے ہیں.
ایسے سینسٹیو ایشو میں کوئی بھی شاید ایون حکومت بھی سینسٹیو ایشو میں بہت کیئرفل اسٹینڈ لیتی ہے. جہاں تک مجھے معلوم ہے جب ہر وقت کبھی کوئی ایسا سوال اٹھاتے تو ایون پولیس کمشنر لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کی جن کی ذمہ داری ہے وہ مسجد کے ذمہ داروں کو یا بلاتے یا کہتے ساؤنڈ زور سے مت کرو کم کرو اور بولتے کچھ ہدایت دیتے بھیج دیتے مشورہ کرتے. پولیس کمشنر بھی مساجد کے ذمہ داروں کو بلا کے بات کرتے تھے. یہ طریقہ ہوتا ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ وقف بورڈ کس حالات میں پولیوشن کنٹرول بورڈ ڈسکس کیا جو اتنا اہمیت ہے, جو بہت سے ہزاروں وقف بورڈ کے سامنے ایشوز ہیں, ترقی کے ایشو ہیں, انکروچمنٹ کے ایشو ہیں, ڈیولپمنٹ کے ایشو ہیں, ان تمام کو الگ رکھ کر ایک پولیوشن بورڈ کے بارے میں جو نماز آ رہا ہے تراویح کے بعد لوگ پڑھتے ہیں یہ کرتے ہیں, اس طرح کے جو وقف بورڈ تردید دے رہا ہے, مجھے تعجب ہوتا ہے کہ یہ بورڈ یہی کام کے لیے بنایا گیا تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ مسجدیں اچھی صحیح ہدایت دینا ہے, دے دیجیے, مگر جب ایک سینسٹیو ایشو آتا ہے تو آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ علماء کرام سے بلائیں, مساجد کے ذمہ داروں کو بلائیں اور ان سے بحث کریں کہ یہ ایسا سوال ہمارے سامنے ہے آ رہا ہے, اس کی کیا حل ڈھونڈیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہم اذان کے لیے نہیں کہیں. نہ آپ کو کیا, یہ تو قانون ہے, آپ کو کیا ریٹیریٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 10 سے 6 تک مائک کا استعمال منع ہے. آپ نے یہ کہا ہے کہ اذان ہم اذان کو بیان نہیں کیا, 10 سے 6 تک مائک استعمال نہ کرنا تو آٹومیٹک اذان بھی نہیں دے سکتے, اس کے دائرے میں آ جاتے. یہ کس طرح کے تردید کرتے ہیں, کس طرح کے ایکسپلینیشن دیتے ہیں. یہ ایک اسٹیچوٹری بورڈ ہے, اس کی اہمیت ہے, یہ سینٹرل ایکٹ میں بنی ہوئی بورڈ ہے, اس کی ذرا گریما رکھو, اس کی عزت رکھو, اس کی اہمیت کو یہ کرو. مجھے افسوس ہوتا ہے تم نے کہا کہ وقف قانون میں یہ ترمیمیں لائے وہ ترمیم لائے, کچھ کیا فائدہ ہے ترمیم لا کے, ایکٹ امینڈ کر کے کیا ہے. تو بورڈ کچھ کام نہیں کر سکتا, اس کی طرف ترقی کرنے کرتا تھا. ایک ترقی کے ڈیولپمنٹ کی یہ مجھے نہیں لگتا کہ جہاں اگر مجھے رہے تو معلوم کر رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کے کون سے کام آپ لیے ہیں آج تک. انکروچمنٹ کتنے 99% وقفی جائیداد انکروچڈ, 99%. قانون لائے ہم قانون لائے ہیں کہ وہ قانون کو استعمال کر کے آپ پورے انکروچمنٹ نکال سکتے ہیں. کہ آج تک ایک انکروچمنٹ نکال سکتے ہیں آپ؟ ہزاروں کیسز ہے, ٹریبیونل بنا سکے آپ آج تک وہ مسئلہ بورڈ میں نہیں سے کہ 3 ممبر ٹریبیونل بنایا گیا. بورڈ کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ جو برسوں کیسز رہتے تھے ان کو سالو کرنے کے لیے, اس کو ریزالو کرنے کے لیے ایک 3 ممبر ٹریبیونل بنایا گیا. پہلے 1 ممبر تھا, 3 ممبر بنا کے ٹریبیونل بنایا. آپ وہ ٹریبیونل کام نہیں کر رہے ہیں, سنگل ممبر ٹریبیونل بات کام کر رہا ہے. آپ حکومت کے سامنے جا کے 3 ممبر قانون کہتا ہے, سینٹرل لا کہتے ہیں بنائیے, اس کے اوپر تمہارا کوئی بیان نہیں آتا. ٹریبیونل نہیں بنا رہے ہیں آپ, ٹریبیونل بنا نہیں تھے. میں خود چیف جسٹس کو خط لکھا, میرا کام نہیں ہے مگر میں لکھا چیف جسٹس کو کہ آپ ٹریبیونل بنائیے, ججز کو پوسٹ کیجئے. آپ کیا کیے ہیں؟ آپ کا تمہاری ذمہ داری ہے, ٹریبیونل نہیں بنائے ہیں. اور اسی طرح سے تمہیں سیکشن 52 میں کتنے کریمنل 2A میں اب امینڈ ہوا ہے, کتنے کریمنل کیسز آپ نے فائل کیا ہے. ہر آدمی انکروچمنٹ ہے. آپ روزانہ دیکھتے ہیں وقف بورڈ کے ذمہ دار ممبرس اور آفیسرز پھرتے ہیں, وہ مدینہ مسجد کے سامنے دیکھو اللیگل انکروچمنٹ ہے, کہیں بھی جاؤ اللیگل انکروچمنٹ ہے, اور وہاں سے پاس ہوتے ہیں. وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے تمہیں مسجد کے اذان کے بارے میں یا مائک کے بارے میں اتنی اہمیت دے رہے ہیں, دے دیجیے. اگر وہی اس کی اہمیت نہیں ہے تو اس لیے میری مدمنہ گزارش ہے وقف بورڈ سے کہ آپ ایک ادارہ ہیں, آپ ایک اسٹیچوٹری باڈی ہیں, اس کی اہمیت کو برقرار رکھیں. اس طرح کے کانٹروورسیز میں مت آئیے. آپ کا کام بہت اللہ کو رضا کرنے کا کام ہے, یہ کیجئے. یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بورڈ کی جو یہ ہونا چاہیے چیف, آج تک چیئرمین نہیں بنا.
حکومت کے اوپر اب بول رہے ہیں چیئرمین نہیں ہے, چیئرمین نہیں, سب بورڈ چل رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, قوم خاموش ہے. سر اگر پوچھتے ہیں وہ جیسا آج ہو رہا ہے نا مودی کی گورنمنٹ میں, کوئی مودی سے سوال کرتا ہے تو انٹی نیشنل ہو جاتا ہے. اس کی پیٹریاٹزم کو, اگر میں وقف بورڈ سے سوال کروں تو وقف بورڈ کے ممبروں کو میں سوال کر رہا ہوں, وقف کو سوال کر رہا ہوں, میں ایک فریق بن گیا ہوں. اس طرح کے حالات ہو رہے ہیں وقف بورڈ میں. نہیں ہونا چاہیے. وقف بورڈ ایک ہی ایک ایسا ادارہ ہے مسلمانوں کا جس سے مسلمانوں کی بہبودی, فلاحی بہبودی ہو سکتی ہے. اس کی طرف توجہ دیجیے. اگر آپ وہ کام کریں گے تو میں سلام کروں گا. سر آنند سنگھ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سی او نے جو اسٹیپ لیا ہے وہ ٹھیک ہے. ہمیں یہ بھی سوچ رہی کہ وہ دن کے جو 5 اذائیں ہیں ان کے پر کنٹرول لانا چاہتی ہیں. دیکھیے, میں ایسے بیہودہ بیانوں کے اوپر میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. منسٹر کو اس طرح کے بولنا شوبھا نہیں دیتا. یعنی کہ ٹھیک ہے, منسٹر کون چھیڑ کے دیا اس کو؟ آنند سنگھ کو کیا معلوم تھا؟ کیا میں ان لوگوں کو نہیں جانتا کیا؟ ان کو کیا بھی ضرورت نہیں تھی. تم چھیڑے تو وہ بات کر رہے ہیں, تم چھیڑے وہ بات کر رہے ہیں. وقف بورڈ کے سی او کا پر ایک یہ بھی الزام ہے کہ ان کو کچھ پروموشن اور ترقی کے واسطے یہ مدعے کو سامنے رکھ کر انہوں نے گورنمنٹ کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے. میں کون کس کو خوش کرنے کے لیے گرے اس کے بارے میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا. میں اتنا ہے کہ بڑے افسوس انفارچونیٹ ڈیولپمنٹ. سب آنند سنگھ ایک میٹنگ بلانا چاہ رہی جس میں لیجسلیچرز, ایم ایل سیز اور تمام سینئر لیڈرز مسلمانوں کے اور علماء کو بلا کر یہ 4 اذائیں کو بھی یعنی دھیمے آواز میں یا کنٹرول میں یا نہیں تو مائک میں سے نہیں ہونا کرو. کیا یہ میٹنگ اٹینڈ کرتی ہیں سر تمہیں؟ آج یہ سوال اٹھتا ہی نہیں, کیونکہ بلا رہے نہیں بلا رہے, مجھے بلائیں گے نہیں بلائیں گے, میں اس میں کیا تھا نہیں. وہ بلانے دو, منسٹر ہے, گورنمنٹ ہے, کیا کرنے دیتے ہیں کرنے دو. تو مشورہ کرنے قوم کے جو قانونی ہمارے پاس ایک آئین ہے, ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن ہے, ہمارے حقوق ہیں. وہ حقوق کے کوئی خلاف ورزی کے تو ہم اس کو چیلنج کریں گے. یہ نہیں کہ کوئی گورنمنٹ کر رہا ہے, کوئی منسٹر کر رہا ہے. منسٹر خود مختار نہیں ہے, گورنمنٹ مختار نہیں ہے, وقف بورڈ خود مختار نہیں ہے. صاحب آپ کے بنگلور میں آپ کا یہ کیا گارڈن سٹی, جسے گرین سٹی, فلور سٹی جو بولتے ہیں, اس سٹی میں بڑا امن تھا ایک زمانے سے. میں بھی 30 سال سے اس شہر میں دیکھ رہا ہوں. گزشتہ اگست 11 کو جو حالات بنے, شاید تاریخ میں, بنگلور کی تاریخ میں اس طرح کے کبھی حالات نہیں ہوئے. اور اتنی بڑی تعداد اقلیتوں کے نوجوانوں کو, مسلمانوں کے نوجوانوں کو بڑے بڑے کیسز میں پھنسا کر جیلوں کو بھیج دے. اس تعلق سے ہماری لیڈرشپ بالکل کمزور بھی اور فیل بھی ہو گیا. دیکھیے عابد صاحب, اور اس کے بعد تھوڑا بولا بیک گراؤنڈ, اس کے پہلے کہ جتنے بھی فسادات ہوئے ہماری پوری مسلم لیڈرشپ بہت ہی ایکٹیو رہتی تھی. قوم کو ٹیشنا کو پہنچنے سے پہلے چھڑا لینے کی کوشش کرتے. اس مرتبہ فیل کیوں؟ دیکھیے میں ابھی اس کے بارے میں اتنا ہی کہوں گا کہ آبائل مجھے مار کا سوال ہے. ہر وقت مسلمان یہی کام کرتا ہے, تاریخ گواہ ہے. مسلمان پرابلم کریٹ کرتے ہیں, جذبات سے پرابلم کریٹ کرتے ہیں اور اس میں پھنس جاتے ہیں. دیور جنرلی ایک ہی انسیڈنس نہیں, بہت سے ایسے چیزیں ہیں. وہ معصوم 400-500 ماہ میں کس نے کہا تھا کہ آپ پولیس اسٹیشن جا کے وہاں پتھر بازی کریں؟ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا قوم نشاندہی کی؟ آپ پولیس کو بول رہے ہیں کہ ہمارے جو لوگ اس طرح کے وہاں جا کر مجموعہ جمنے کی کس نے پہل کی تھی؟ جب تک ہمارے میں جو برائی ہے اس کو ہم دور نہیں کریں تو ہم دوسروں کو کیا بھی نہیں کر سکتے.
دیودن علی کا ایک اگر واقعہ اگر ہم لیں، اسی لیے میں کہا کہ بہت خوشی کی بات ہے کہ وسیم رضوی جیسے آدمی کی اس جذبات سے نہیں کری، وہی بھی یہی تھا، اس سے بڑا ثانیہ ہے۔ تو ملت صحیح فیصلہ لے کے سوچے۔ اس دن کا جو واقعہ ہے بہت ہی کنڈمنیبل واقعہ ہے جو ہوا ہے، مگر اس کا اثر کس کے اوپر؟ غریب مسلمانوں کے اوپر، 400 مسلمانوں کے اوپر، بچوں کے اوپر۔ تو آج قوم سب یہ کر رہے، تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ مسلم لیڈرشپ خاموش ہے، پہلے مسلم لیڈرشپ ایسے کام کرتے رہو، مسلم لیڈرشپ کو خاموش رہتے کی سوچ ہے کہ مسلم لیڈرشپ کہاں ہے مجھے خود معلوم نہیں۔ کون سی مسلم لیڈرشپ ہے؟ کیا کہتے ہیں ایک نام ہے کیا مسلم لیڈرشپ کا؟ کوئی ایک امام ہے کیا مسلم لیڈرشپ کا؟ پولیٹیکل امام ہے یا یہ ہے کیا ہے؟ اور اپنے اپنی جگہ ہر آدمی لیڈر ہے، وہ ہر آدمی اس طرح کام کر رہا ہے۔ میں نہیں مانتا کہ مسلم لیڈرشپ ہے، کس کو بتاتے ہیں لیڈر؟ کیا کوئی مسلم پولیٹیکل لیڈرز کسی ایک کے تحت کام کر رہے ہیں کیا؟ اجتماعی طریقے سے کام کرنے کا سلیقہ ہے کیا مسلمانوں میں؟ صاحب جیل سے رہائی 200 لوگوں کی تک ہو گئی ہے، ابھی 200 لوگ ہیں جیل میں، اب کٹھن مرحلہ ہے، کیسز بڑے سخت ہیں۔ اب اس کے لیے کیا تھی ایک اسٹریٹجی مسلم لیڈرز بنانا نا، ہمیں لیڈران کو سے دیکھو نا قوم جیل ہے سب لیڈران بولے تھے کہ جا کو توڑ ڈالو، نہیں جذبات میں ہو جاتی ہے نا صاحب، تو جذبات میں کرو، بعد لیڈران کا لے جاؤ، اب کیا جذبات میں کر ڈالو، لیڈران کا لے فرق ہوگا تو نگاہ جاتی سوچے۔ نہیں ہاں، وہ تو دیکھیے یہ ملک ہے، یہاں قانون ہے، کوئی بھی قانون اپنے ہاتھ میں لیا تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ ان کو قصوروار نہیں ٹھہرائیں جو کیے، جو جذبات کو بھڑکائے، ان کو کوئی پوچھ رہا نہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں ان کی، اب لیڈران کو گالیاں دے رہی ہیں۔ نہیں صاحب اب کیا تھی بھی ان کو چھڑانے کے ارے وہ رہائی ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ قوم دیکھیے کوئی بھاگ رہا نہیں، مجھے جہاں تک مجھے اطلاع ہے الگ الگ بیان آتا رہے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ 400-300 آدمیوں کو رہائی بیل مل گئی ہے، بہت سے لوگوں کو بیل ملی ہے۔ اب یہ کتنے اعداد ہیں، کتنے ہیں، کام کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ یہ کہنا کہ کچھ کام نہیں ہو رہا ہے، ایڈوکیٹس کام کر رہے ہیں، سب کام کر رہے ہیں۔